मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगी। मैं तेरे सब अजायब काम का बयान करूँगी। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगी और मुसर्रत रहूँगी और हमेशा अपने खुदा को मुबारक कहूँगी, क्योंकि वही खुदावंद खुदा है, वही तमाम मुबारकबाद के लायक है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं, जो लूका की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 6 आयत में यूँ माकूम है, क्या 2 पैसे की 5 चिड़िया नहीं बिकती, तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। खुदा बाप ने यही बताया है यहाँ पे कि चिड़िया की क्या कीमत है। चिड़िया क्यों, मतलब इस हमारा खुदा जो तमसीलों में बात करते थे, चिड़िया का मतलब वो पैसे की 5 चिड़िया। 2 पैसे से मुराद है जो तांबे का एक रूमी सिक्का था, या उसकी मलकियत 1 दिनार की थी, या जिस तरह पाकिस्तान का 1 रुपया, या लंदन में जब हम यहाँ रहते हैं तो 1 धर्म 1 डॉलर, तो उन सिक्कों की मतलब कीमत बताई गई है। और 1 दिनार एक मज़दूर की 1 दिन की उजरत होती थी। मूसा की शरीयत में चिड़िया खाना मना नहीं था, चूँकि ये सस्ती थी तो आम लोग भी इसे ख़रीद कर खा सकते थे। तो इसी तरह अगर हम देखें तो कलाम मुक़द्दस में इसकी 22-24 में है कि कौवों पर गौर करो कि ना वो बोते हैं, वो ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी खुदावंद उन्हें मुहैया करता है, उन्हें खाने को देता है। तो हमारी कदर तो परिंदों से कहीं ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ खुदा के कलाम को, जो खुदावंद हमें कह रहा है कि हमारी वैल्यू, हमारी कीमत उन चिड़ियों से कहीं ज़्यादा है जो 2 पैसे की चिड़ियाँ हैं, और उनमें से एक भी फरामोश नहीं की जाएगी। फरामोश मतलब उन्हें एक को भी नहीं भूला जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद ने पैदाइश उसका 1 बाब उसकी अगर हम 29 आयत से देखें तो हमें खुदावंद ने क्या कहा। खुदा ने और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और माकूम करो, और समुंदर की मछलियाँ, हवा के परिंदे और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा, देखो मैं तमाम रूहे ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हरे दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पे रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। तो खुदावंद हम देखते हैं कि खुदावंद ने ही शुरू ही से जब दुनिया बनाई तो खुदा ने इंसान को इन सारी चीज़ों से इख्तियार दे दिया और वैल्यू दे दी सारी चीज़ें का, कि तुम्हें इख्तियार देता हूँ ताकि तुम्हारे अंडर में हो। तो खुदा ने हमें भी इन चिड़ियों से और इन जानवरों से ज़्यादा अहमियत दी है। खुदा ने तो हमें अपनी छवि पे बना लिया और हमें अपने बेटे बेटियां होने का इख्तियार बख्श दिया। तो हमारी कीमत इन कई चीज़ों से ज़्यादा है, क्योंकि खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है, जो हमारा खुदा का कलाम कहता है, वो यही कह रहा है कि हमारी वैल्यू इन सब चीज़ों से बढ़कर। इसी तरह ज़बूर 50:11 में कि पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। सब कुछ खुदा का है, क्योंकि खुदा बाप ने हम इंसान को बाप कहने का हक बख्शा है। खुदा बाप कहकर सारे लोगों के साथ खुदा के इस रिश्ते की वजाहत की गई है कि खुदा ही जो उनसे मोहब्बत रखता है उनकी फ़िक्र करता है। इसीलिए तो कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और अपनी फ़िक्रें मुझे दे दो। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करना है, अपनी सारी फ़िक्रें बाप को दे देनी है, क्योंकि वो कहता है कि जो
خدا کی بادشاہی کو تلاش کر لو، باقی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا، وہ سب کچھ دے دے۔ اگر ایک بادشاہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ اس نے اپنا محل کھول دیا اور کہا کہ اس میں سے جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کچھ، جتنے مطلب ایک بار میں جو کچھ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ تو بہت سارے لوگ آئے، محل کھل گیا اور لوگ آتے تھے جھولیاں بھر بھر کے، جو جو کچھ ڈال سکتے تھے بھر کر لے گئے۔ ایک آدمی کھڑا تھا، بادشاہ اسے دیکھ رہا تھا کافی دیر سے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اتنا کچھ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کیوں کھڑا ہوا یہاں پہ؟ بادشاہ نے اسے بلایا، اس نے کہا کہ تو کیوں کچھ نہیں لے کے جاتا؟ کہتا ہے بادشاہ اس روم میں جو بھی کمرے میں جو کچھ پڑا ہے میں اٹھا کے لے جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں لے جاؤ۔ اس نے کہا جو بھی، اس نے کہا، اس نے بادشاہ کو اٹھا لیا۔ اس نے کہا بادشاہ ہی میرے پاس ہوگا تو ساری بادشاہی میرے پاس ہوگی، سارا اختیار ہوگا۔ تو ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارا خداوند، ہمارا باپ ہمارے پاس ہے تو سارا اختیار جب اس نے ہمیں دیا ہے تو بادشاہ باپ ہمارے پاس ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ بادشاہی کو ڈھونڈ لو، باقی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ پریز دا لارڈ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کل کی فکر نہ کرو، کل اپنی فکر خود لے کے آئے گا۔ ہمیں صرف اپنے باپ پر توکل کرنا ہے اور اسے کی طرف توجہ کرنی ہے، اسی پر ہم نے اپنے آنکھیں لگانی ہیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں اور اسی کی مرضی پہ چل سکیں۔ پریز دا لارڈ۔ اگر دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے نا، پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9 میں، کہ تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی خاندان کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو اور ایسی ملکیت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں خدا نے چنا ہے اور ہمیں ایک شاہی خاندان کا فرقہ کہا گیا، ہم بادشاہ کے بیٹے بیٹی ہیں۔ تو کیا غربت میرا اور آپ کا پوشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری قیمت کئی گنا ہر پرندے سے، ہر چیز سے بالا تر ہے، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں کہا ہے۔ تو ہمیں کلام پر اسی طرح لوکا 12:15 میں کہ اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موافق نہیں۔ کسی چیز کی جو بھی ہماری جو بھی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا جب انسان جاتا ہے۔ تو کیا ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں، وہ خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ آیا ضرور خدا کی قدرت سے ہے اور خالی ہاتھ نہیں جائے گا، مطلب دھن دولت نہیں جائیں گے، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ جو کچھ اس نے زمین پر محنت کی ہوگی وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ اسی طرح اگر مکاشفہ 14 اس کی 13 میں دیکھے تو لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنت سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم زمین پر رہ کر محنت و مشقت کریں گے، وہ والی محنت اور مشقت کہ ہم اپنے اعمال ساتھ کما کے ساتھ لے کے جائیں۔ جیسے دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح خدا کی حضوری میں بادشاہی میں جانے کے لیے بھی ہمیں اپنے اعمال، اچھے اعمال پیدا کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہ بہت امیر ہوتا ہے اور وہ سن لیتا ہے کہ بادشاہی خدا وقت آنے والا ہے، تو ایسے ہی خالی ہاتھ جاؤ گے، کوئی ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کہتا ہے اوئے میرے پاس اتنا دھن دولت ہے، میں کیا کروں گا، میں کیسے ایسے جا سکتا ہوں۔ وہ ایمرجنسی میٹنگ بٹھاتا ہے اور سب کو بلاتا ہے، روز اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ میں اس دھن دولت کو اوپر کیسے لے کے جا سکتا ہوں۔ پھر سڈنلی اس کے پاس کوئی آتا ہے اور اسے ہدایت مطلب مشورہ دیتا ہے کہ تو اگر اپنے ساتھ یہ سب کچھ لے جانا چاہتا ہے تو اس سارے دھن دولت کو غریبوں میں بانٹ دے یا سب کچھ کر لے، اچھے کام کر تاکہ اعمال ساتھ جائیں۔ پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ اپنے چیزیں لوگوں میں بانٹتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، نیکی کماتا ہے اور اپنے اعمال پھر اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو ہمیں بھی
اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری خدا نے جس طرح اس گدھے پہ بیٹھ کے گدھے کی ویلیو بنا دی، اسی طرح ہمارے خدا نے بھی ہم سب کو جو خاکسار ہیں اپنے لہو سے خریدا ہے، ہماری قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہم بہت قیمتی ہیں۔ ہماری قیمت ان پرندوں سے، چڑیوں سے، سب سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ ہماری قیمت جب ادا کی گئی ہے تو ہم سب بہت قیمتی ہیں، ہم لوگ اسپیشل ہیں، کیونکہ ہم اس کے قوم ہیں، ہم اس کا فرقہ ہیں، ہم اس قبیلے کے بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ایسے بولنے سے نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے کلام پر چلنا ہے، اس کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اس کے کلام کو لینا ہے، اس کے وعدوں کو لینا ہے، تب بھی ہم اس کی نئی مخلوقات ہوں گے اور پرانی چیزیں جاتی رہیں گی۔ دیکھو اب سب کچھ نیا ہو گیا، ہم نئے سال میں، نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس 12 مہینے میں وہ کوشش کرنی ہے جو اب تک نہیں کی، وہ کام کرنا ہے جو اب تک نہیں کیا، تاکہ ہم اس لائق بن سکیں، باپ کے وعدوں کو پورا کر سکیں، باپ کے وعدوں کو لے سکیں۔ اس کے لیے کلام کی قدرت کو لینا ہے، باپ سے مانگنا ہے۔ اس نے کہا ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ اب تک تم نے نہیں مانگا مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں دوں گا، میں سب کچھ دوں گا۔ ہمیں صرف خدا کے وعدوں پہ کھڑے رہنا ہے اور اپنے کام کو ہمت نہیں ہارنی، لگے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ اس کام کو ابھی سے کرنا شروع کر دیں، وقت بہت نزدیک ہے۔ خداوند دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے سے اندر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے دروازہ کھولے گا، اس نے شرط رکھی ہے کہ جو کھولے گا، کوئی بھی نہیں کھولے گا تو وہ نہیں، زبردستی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی آواز سن کے میرے لیے دروازہ کھولتا ہے تو میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ جب دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازے پر ہم خود اس لائق رہیں، اس لائق طور پر بنیں، تاکہ ہم خود دروازہ کھولنے کے لائق بن سکیں۔ تو ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، ایک ہی بات، کلام جو زندگی ہے، کلام جو روشنی ہے، کلام جو زندگی دینے والا کلام جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو کوئی اندھیرا نہیں رہے گا۔ خداوند ہم سب کے لیے برکت کو مانگتے اور برکت کو دیتے ہیں۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے کہ ہم پھلدار بنیں اور اپنے وعدے کے، خدا کے وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ پیارے باپ جی، آپ سے مانگا ہے، آپ نے کہا ہے نا مانگو، تو خداوند ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، تاکہ ہم سب جو بھی ہیں، جو کلام سنتے ہیں، اس کلام پر عمل کریں اور خدا کے وعدوں کو لے لیں، تاکہ ہر گھر میں خوشحالی آئے، ہر گھر میں زندگی آئے، ہر گھر میں خداوند جی آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کے بیٹے بیٹیاں تیار ہوں، محنت کریں۔ خداوند جی سب کے لیے خداوند نے کہا ہے فصل بہت ہے، مزدور کم ہے، ہم نے مزدوری کرنی ہے، اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، تاکہ سب بچائے جائیں، تاکہ سب چھڑائے جائیں۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ پیارے باپ، اسی نام سے ہم نے اپنے باپ سے مانگا اور پایا ہے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔